बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान अस्करियत पसंदों की आमाज का बन गया है। अगर हम ये कहें कि एक आइडियल प्लेस वहाँ पर बन गया है दहशत गर्दों के लिए, जहाँ से वो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान हो, फितनुल ख़वारिज हो या जमातुल अहरार जैसे ग्रोह हों, ये उनके लिए सेफ़ हेवन बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान की सरजमीन अगर हम देखें तो पास्ट में भी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होती आई है और अब भी तसलसल के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कराची में जो हालिया दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर हमारी रेंजर्स कैंप को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में हमारे बहादुर जवानों ने ना सिर्फ दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया, 3 दहशतगर्दों को हलाक किया, बल्कि जो एक दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुआ है जिंदा उस्मान, जिसका नाम बताया जाता है, उसके होश रुबा इंकशाफात भी जो है वो सामने आए हैं। वो पूरी डिटेल बताता है। वो ये बताता है कि किस तरह से अफगानिस्तान में उनकी तरबियत हुई, कहाँ कहाँ उनको प्लेस किया गया, किस तरह से पाकिस्तान आने का इंतज़ाम किया गया, किस तरह से वो कराची 7 रोज़ कबल आए, किस तरह से ये सारा जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो ये सारी चीज़ें और ये जो इंकशाफात हैं, ये बिल्कुल दोहल बता रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया को ये बताता आया है कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो बिला रोक टोक पाकिस्तान के खिलाफ तसलसल के साथ इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वाक़े में हमारे 3 बहादुर जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 4 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना जो हक़ दिफा है उसको इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करके जमातुल अहरार फितनुल ख़वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ पक्तिया और कुन्नड़ में कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ पर 25 जो फितनुल ख़वारिज के लोग हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है, जबकि जो बाजोड़ में कार्रवाई की गई है उसमें 4 दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया है, जिनमें उनके कमांडर भी शामिल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि दहशतगर्दों के कले कमे तक पाकिस्तान ये जो अपना हक़ दिफा है इसको इस्तेमाल करेगा, और जब जहाँ जहाँ पाकिस्तान पर हमलावर होंगे वहीं वहीं पाकिस्तान उनको भरपूर जवाब भी देगा। सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शनीला अमार साहिबा, बहुत शुक्रिया शनीला, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, ये कोई नई बात नहीं है। मेहरान बेस पे देख लें हमला, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देख लें, चाइनीज़ असातिज़ा हों उन पर हमला देख लें, एक तारीख़ है। और फिर जो भी हालिया वाक़या हुआ, हर बार हम ये बात करते हैं और हर बार ये साबित होता है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से आए हुए लोग ही पाकिस्तान में इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। देखिए नाज़िया, दुनिया इस हकीकत से बखूबी आगाह है और इस हकीकत को जान चुकी है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की एक सेफ़ हेवन बन चुका है। दाइश हो, ETIM हो, TTP हो, खुरासानी ग्रुप हो या कोई और दहशत फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, इन सब के ठिकाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान हैं। और जहाँ इंडियन प्रॉक्सी में ये सब इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं जिन्हें इंडिया की जानिब से ट्रेनिंग दी जाती है, इनको फंडिंग दी जाती है और इनको ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान की जानिब भेजा जाता है। ये सिलसिला कोई नया नहीं है। देखिए, बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान ने 2021 में जब दोहा मुज़ाकरात किए थे उस वक्त भी यही मसला उठाया था, और उसके बाद से जो मुख्तलिफ वफूद भेजे जाते रहे ताकि तालिबान रजीम को इस बात पर आमादा किए जा सके कि वो अपने इलाके से दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म करे। पाकिस्तान का हमेशा एक ही मुतालबा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पड़ोसी मुल्क में, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है दुनिया भर के दहशतगर्दों के लिए एक सेफ़ हेवन बन चुका है, एक ऐसी पनाहगाह बन चुका है जहाँ से दुनिया भर में ना सिर्फ ये कि दहशतगर्द भेजे जा रहे हैं बल्कि मनशियात स्मगल की जा रही हैं, और दुनिया भर में जराइम जो हैं वो उनका एक अड्डा बन चुका है अफ़गानिस्तान। यही वजह है कि पाकिस्तान को अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके ठिकानों को मिसमार करना पड़ रहा है और वहाँ ऑपरेशन की तरफ मजबूर होना पड़ा है। अब रिसेंटली जो वाक़या हुआ है कराची में, रेंजर्स के कैंप पर जो हमला हुआ है, देखिए पाकिस्तान में जो 3 दहशतगर्द मारे गए हैं उसमें, और उसमें जो एक ज़िंदा दहशतगर्द पकड़ा गया है उस्मान अली, उसने वाकई जो इंकशाफात किए हैं वो ना सिर्फ होशरुबा बल्कि दुनिया भर के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, जिसमें ये बताया गया है, जिसकी तफसीलात आपने भी जिक्र की हैं, जिसमें बताया कि भाई उसे किस तरह से वहाँ ट्रेनिंग दी गई अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ कैंपों में,
اور کس طرح سے جو ہے اس کو پاکستان بھیجا گیا وزیرستان کے راستے، کہاں کہاں اس کا قیام رہا، کہاں کہاں جو ہے کون کون لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے اور سہولت کاری کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ آخری جو ہے وہ جب یہ دہشت گردی ہوئی ہے اس میں جو لوگ مارے گئے اس کے بارے میں ان کی ساری تمام تفصیلات عثمان علی نے بتائی ہیں۔ اب اس کے بعد پاکستان کے خلاف پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے، اپنے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ان علاقوں میں جہاں پر جمعیت الاحرار جہاں سے آپریٹ کر رہی ہے ان کے اڈوں کو مسمار کرے، اور یہ پاکستان نے حق دفاع استعمال کیا ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ پاکستان اس سے پہلے بھی دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر چکا ہے کہ جب تک یہ اڈے جو ہیں کام کر رہے ہیں پاکستان اپنا حق دفاع استعمال کرتا رہے گا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو ساری گفتگو کے دوران ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کی ڈوریں اس وقت کس کے ہاتھ میں ہیں، ہم ہمیشہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی انوالومنٹ اس سارے فساد کے پیچھے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان اس کو کیسے مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کر سکتا ہے، اس گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ اس وقت میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن نہایت آئیڈیل ہے، ریجنل اگر ہم دیکھیں، انٹرنیشنل پولیٹیکل سفیر میں دیکھیں تو پاکستان بڑی ایک آئیڈیل پوزیشن کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، the world is listening to us، تو اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی موجودہ پوزیشن کو؟ شکریہ نازیہ۔ دیکھیے پاکستان نے اپنا یہ کیس دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور دنیا نے اس کو رجسٹر کیا ہے، اور اس مرحلے پر، اس موقع پر آپ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کو دیکھ لیں، وہی بات کہہ رہے ہیں جو پاکستان کہہ رہا ہے۔ اچھا، اگر دنیا یہ کہہ رہی ہے اور پاکستان کا موقف کو پذیرائی مل رہی ہے تو پھر اس کا حل کیوں نہیں ہو رہا؟ حل تو دیکھیے یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ دنیا آپ کے موقف کی تائید کر رہی ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے، تو اور ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دو تین باتیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے اور ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے ایک تو وہ ہے نا مثال کہ ایک تو کریلا اور دوسرا نیم چڑھا، تو کریلے تو افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ چاہے آپ جماعت الاحرار کہہ لیں یا اسی طرح کی اور بہت ساری گروہ موجود ہیں، اور یہ بنیادی طور پر تکفیری گروپ ہیں جو اپنے سوا کسی کا دین درست نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر ہم نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اچھے مسلمان نہیں یا مسلمان نہیں تو پھر انہیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ تو اس چیز کو افغانستان کی ناجائز انتظامیہ سپورٹ کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب پاکستان ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ تحریری طور پر ہمیں دے دینا یہ لکھ کے اور وعدہ کر دیں کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان کی طرف سے مداخلت نہیں ہوگی، تو وہ لکھ کر دینے پر تیار نہیں ہوتے اور وہ اٹھ جاتے ہیں، بہانہ جوئی کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب افسوسناک امر یہ بھی ہے جس انداز میں ان لوگوں کی جو ذہن سازی کی جاتی ہے، جس طرح سے عثمان نے بندہ جو پکڑا گیا ہے دہشت گرد زندہ، اس کی اگر آپ باتیں سنیں تو نہایت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، ان کو مار دینا چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو جس انداز میں وہ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پر یہ رجیم جو ہے وہ کن انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے۔ میں یہی گزارش تو کر رہا ہوں نا آپ سے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں یا جو ان کو جاننے والے ہیں، بینگ جرنلسٹ آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، مجھے بھی مواقع ملے ایسے لوگوں سے ملنے کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے، ہم مسلح ہو کر آتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی حکومت اور ریاست ہو اس کے خلاف، یا کوئی اور بھی ہم لانچ کرتے ہیں ٹیررزم کا آفینس، تو ایسی صورت میں اگر تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معافی تلافی ہو گئی اور اب آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ غیر جانبدار بھی رہتے ہیں، یعنی مخالفت تو کرنا ویسے ہی ہمارا حق ہے، لیکن اگر آپ غیر جانبدار بھی ہیں تو پھر بھی آپ دین سے خارج ہیں۔ یہ ہے ذہن سازی ان کی، اور یہ بہت خطرناک ذہن سازی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کریلا،
جو نیم چڑھا ہے اس پہ 2 اور ریاستیں ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے، ڈبل آئی. تو ان کو یہ فیور کر گئی ہے یہ ساری صورتحال، اور نہ صرف فیور کر گئی ہے بلکہ وہ اس کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتے ہیں، اس کو اسلحہ بھی فراہم کرتے ہیں. اور افغانستان جو بڑا چیمپئن ہے اسلام کا، اب وہ ایران سے بھی اسرائیل سے بھی اسلحہ لے رہا ہے انڈیا کے ساتھ ساتھ. تو اب یہ صورتحال ہے ان کی. ٹھیک ہے. تو اس کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ دنیا کو آگاہ رکھیں اور ان کے خلاف، اور بالآخر ایک وقت آپ کو حتمی کارروائی کرنی پڑے گی. لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ہے شنیلا، میں آپ کی طرف آتی ہوں. ٹھیک ہے، دنیا ہمارے موقف کو تسلیم کر رہی ہے، اسی وجہ سے ہم کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر ان کے جو ہے وہ موجود تھے لوگ، ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے. لیکن سوال پھر یہی ہے کہ کیا یہ مسئلہ صرف پاکستان کی سلامتی سے ہی جڑا ہے؟ کیا ان لوگوں سے صرف پاکستان ہی کی بقا کو، سلامتی کو ایک خطرہ لاحق ہے، یا یہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے؟ بلینز آف ڈالرز کے وہاں پر ہتھیار موجود ہیں، تو وہ ویپن کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہیں ایک مشترکہ لاہ عمل سامنے آتا ان لوگوں کے خلاف جو وہاں پھل پھول رہے ہیں؟ کیا یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ ہاں، بہت شکریہ نازیہ. نازیہ، بات یہ ہے کہ جب گھر تک کسی کی آگ پہنچتی ہے نا تو پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اس فتنے کو ختم کر دینا چاہیے. جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تو وہ پاکستان پہ تو نہیں ہوا تھا نا، وہ امریکہ کے اوپر ہوا تھا اور ہزاروں لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں. اس کے بعد ان کو خیال آ رہا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، اور وہ آئے، انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا، دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو ہم یہی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں کہ جو آگ ہماری طرف آ چکی ہے ہم تو اس سے اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اتنی قابل ہیں کہ اس سے اپنے ملک کو جو ہے اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور وہ رکھ بھی رہی ہیں، اور ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہیں. کیونکہ یہ افغانستان حکومت کی ذمہ داری تھی دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن وہ رینٹ ٹیررسٹ بن چکے ہیں، اور جب آپ یہ عہدہ سنبھال لیتے ہیں تو پھر آپ ایک طرح سے آپ کو کوئی انسانیت، کوئی قانون، کوئی اصول یاد نہیں آ رہا. تو کیونکہ ظاہر آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ فنڈنگ جی پیسہ آپ کا دین ایمان بنا ہوا، تو وہ فنڈنگ آپ کو مل رہی کہ آپ نے پاکستان کے اندر جانا ہے، جا کے دہشت گردی کی کاروائیاں کرنی ہیں. جب پاکستان ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، پاکستان ان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کرتا ہے، وہاں پہ ان کو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ بھاگے بھاگے کسی ملک کے پاس جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، مظلوم بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کیے جائیں اور ہم اپنے ملک کے اندر کاروائیاں کریں گے. تو بھئی اتنے سال ہو چکے ہیں، آپ کیوں نہیں کاروائیاں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ نیت نہیں ہے وہ، اور جو ان کے منہ کو لالچ لگ گئی ہے پیسے کی، وہ چیز ہے. تو جب تک ان کی لالچ نہیں ختم ہوگی، جب تک ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، وہ اپنے ملک کے اندر پہلے تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کو ختم نہیں کریں گے. پہلے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ چلے ان کا ان کے ساتھ کوئی نظریاتی الحاق ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارا مل کے ساتھ دیا ہوا تھا جب امریکہ اور نیٹو گورنمنٹ کے خلاف وہ جنگ ہو رہی تھی ان کی، تو شاید اس وجہ سے بھی کچھ وہ دیا جا رہا ہے. لیکن وہاں پہ داعش بھی آپریٹ کر رہی ہے، وہاں پہ اور دوسری آرگنائزیشن جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں. تو کیوں نہیں آپ ان کا خاتمہ کرتے ہیں؟ لیکن کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو اگر ایک جو گروہ ہے جو طالبان افغانستان میں جو طالبان کی رجیم ہے، ایک تو دیکھیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. ایگزیکٹلی کوئی اپنے ملک کے عوام کے ساتھ جو سنسیئر نہیں ہوگا نازیہ، وہ کسی دوسرے ملک کی سلامتی یا اس کے ساتھ سنسیئر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے عوام کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ خطے غربت سے نیچے جا رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے وہاں پہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے وہاں پہ قید کی صورتحال ہو رہی ہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر لوگوں کی جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ انسانی امداد کے اوپر پل رہے ہیں جو دنیا کی طرف سے ان کو مل رہی ہے، اور وہ دنیا اب سوچ رہے کہ ہم اس انسانی امداد کو بند کر دیتے ہیں، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بند ہونے کے بعد ہمارے لوگوں کے کیا حالات ہوں گے. تو وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کیا سنسیریٹی شو کریں گے؟ تو وہ جو رینٹ ٹیررسٹ جو بن جاتے ہیں نا، تو وہ پھر کسی کے بھی ہاتھ کا کھلونا بن سکتے ہیں. اگر آج وہ ہماری طرف آ رہے ہیں انڈیا کی پراکسی بن کے، تو کل کو کسی اور ملک کی پراکسی بن کے کسی اور ملک کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے جو دنیا ہے ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ اس فتنے کا کیسے خاتمہ کرنا ہے. آپ کیا اس بات کو درست سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک آئیڈیل پوزیشن کے اوپر ہے کہ اپنے اس کیس کو مزید مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے رکھے اور مشترکہ لاہ عمل کا مطالبہ کرے؟ بالکل، دیکھیں بالکل پاکستان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کر بھی رہا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ آ رہی ہے جو وہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ اتنے بلین کا اسلحہ موجود ہے، وہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ وہ تمام دہشت گرد تنظیمیں جو وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہی ہیں، وہ اسلحہ
خلاف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو دنیا کی طرف سے جو سب سے بڑا دنیا کا ادارہ ہے جس کے تمام ممالک ممبر ہیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ اسلحہ موجود ہے, دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو پاکستان کا کیس تو آلریڈی جو ہے وہ بلڈ ہو چکا ہوا ہے اقوام متحدہ کے اوپر. تو ہم تو آگے جا کے ان کو یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنی سلامتی کا رکھتے ہیں قابلیت اور ہم اس کا دفاع کر بھی رہے ہیں, ہم اپنے ملک کا تحفظ کر بھی رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اگر اس آگ کو اپنے گھر میں آنے سے پہلے آنے سے بچانا ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی مشترکہ حکمت عملی اپنا کے اس فتنے کو ختم کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب ایک بہت بڑا ایشو افغان ریفیوجیز کا بھی ہے. آج بھی جو ہماری وزارت داخلہ ہے اس کی جانب سے ایک مراسلہ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر جو اوور اسٹے کر رہے ہیں یا جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں یہاں پر, ان کو واپس بھیجنے کا انتظام کیا جائے اور مؤثر انداز میں اس حکمت عملی مرتب کی جائے, اور ورنہ پھر اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہوگی اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی. اب سوال یہ ہے سر کہ افغان ریفیوجیز جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے واپس جانے کے لیے, جو رجیم وہاں پر موجود ہے وہ ان کی ترجمانی نہیں کرتی, اور جس طرح کی ان کی اگزامپل جو وہ سیٹ کر رہے ہیں اپنے مختلف احکامات کے ذریعے, یہ لوگ وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہیں. اب پاکستان ہو, ایران ہو یا یورپی یونین ہو, ان سب نے کہا ہے کہ دے ہیو ٹو گو بیک. اب وہ جائیں کہاں, پہلے تو یہ بات بنتی ہے, وہ واپس نہیں جانا چاہ رہے. اب سوال یہ بھی ہے, انڈیا نے بھی کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم ان کو اپنے ہاں جگہ دیں گے, اسی طرح سے امریکہ نے بھی کہا تھا, لیکن اپنی وعدوں کی پاسداری تو کسی نے نہیں کی پاکستان کے علاوہ. جی بالکل نازیہ, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پاکستان نے دیکھیں پچھلے کچھ 4 دہائیوں سے جو ہے افغان بہن بھائیوں کو ہم نے یہاں پہ جگہ دی رکھی, اور اس کی بھی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ جنگ چلتی رہی 4 دہائیوں سے. لیکن اب چونکہ جس طرح ابھی شنیلا کہہ رہی تھی کہ دوحہ معاہدے کے تحت جب وہ اپنی حکومت انٹرم سیٹ اپ وہاں پہ آ گیا اور پھر انہوں نے دنیا سے کچھ وعدے کیے جو تقریباً کہ تمام کے تمام ہی اگر آپ ان کو کسی نہ کسی پیمانے پہ دیکھیں تو وہ انہوں نے کوئی بھی چیز ابھی اپنی پوری نہیں کی. افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, وہاں پہ بچوں کی تعلیم کے جو ہے کمپلیٹ پابندی ہے, ہیومن رائٹس کی کمپلیٹ وائلیشن ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کی کمپلیٹ وائلیشن. تو اس کا پریشر کیوں نہیں فیل کر پا رہی؟ اگر اتنی ہی کمزور حکومت ہے, اتنی ہی جواب دہ ہے, جو بہت سے معاملات ہیں جس پہ وہ ہے ابھی تسلیم بھی نہیں کیا گیا اس کو, تو کیوں نہیں پھر وہ اس کے لیے جواب دے؟ اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آپ دیں گے, آپ ساتھ رہیے گا. درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة
لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। जी हुमायूं साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी नाजिया, उसकी जो एक रीज़न हम डिस्कस कर रहे थे वो यही है कि ये जिस दोहा मुआहदे के तहत आए थे उसमें एक जो बहुत बड़ी शर्त थी कि इन्होंने एक इंक्लूसिव हुकूमत भी बनानी थी। इंटरिम सेटअप था लेकिन इन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया, तो इसलिए अब ये एक बड़ी अनपॉपुलर किस्म की जो है जो रजीम है। तो उसकी रीज़न यही है कि जब रजीम अनपॉपुलर हो तो अपने लोगों को वो जवाब नहीं देते वो। और दूसरा ये है कि तालिबान ने जो 20 साल वहाँ पे जंग लड़ी है, उनको सिर्फ जंग लड़नी आती है, उनको हुकूमत करनी नहीं आती। और उसका रीज़न आपने देख लिया कि अभी शनीला जिस तरह बता रही थी कि अभी तक की जो उनकी हुकूमत है वो सिर्फ जो एड है उसके ऊपर चल रही है। एग्जैक्टली। और दुनिया, मेरा ख्याल है अब ऑलरेडी जो है हम इतने क्राइसिस हम देख चुके हैं, जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है और बाकी जगहों पे हमने देखे। अब हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि एक और दोबारा क्राइसिस स्टार्ट हो जाए। तो इसके बावजूद पाकिस्तान ने चंद सालों से जो है कोशिश यही की थी कि हम जो है डिप्लोमेसी के ज़रिए, हम बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़रिए हम कोई ऐसा वेरीफाइबल मैकेनिज़्म बना लें जिसमें हमें नज़र आए कि अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम रजीम है वो दहशतगर्दी को रोकने की कोशिश कर रही है या एटलीस्ट उनकी विलिंगनेस है। लेकिन अब हमने उठा रही है, कुछ तो करे ना। और हमने अब देख ये लिया कि ना तो उनकी कैपेसिटी है और दूसरी हमने ये चीज़ भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया कि वो चाहते नहीं है कि इनको करें। विल नहीं है ना। ये इन्होंने बड़ा अच्छा जुमला किया कि रेंट अ टेररिस्ट। जो भी जो है वो उनको पैसे देता है वो उसको अपनी सरजमीन प्लानिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लान जो है पाकिस्तान के अंदर करते हैं। और सबसे बड़ा जो डॉक्टर साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया, इंडिया और इजराइल अब दोनों मिल के, चूंकि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान से इंडिया ने तो करके देख ली, तो उनके पास अब जरिया यही रह गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए भी, आप ब्रेक में बात कर रहे थे सीपैक को हम उधर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, वो सीपैक के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ अटैक करने के लिए उन्होंने जो है इंडिया से पैसे लिए हुए हैं और वहाँ से लोगों को यहाँ पर ट्रेन करके देते हैं। जिस तरह भी आपने जमात-उल-अहरार के उस बंदे का जिक्र किया, ये जलालाबाद में ट्रेनिंग करता रहा और ये पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पे था। और ये एक मैसेज अब ये क्या देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के मेजर अर्बन सेंटर्स के ऊपर भी अटैक करेंगे। पहले तो वो बॉर्डर के करीब जो रीजन थे ना, बलोचिस्तान में या केपी में करते थे, अब अगर वो कराची में या बाकी जगहों पे आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो वार्निंग दे रहे हैं। और जब वो वार्निंग दे रहे हैं तो पाकिस्तान का जो है सॉवरेनिटी क्लेम ये करती है कि क्योंकि एक तो वो उस गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हमारी जो दुश्मनी है वो अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ है, हमारी अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ अभी भी नहीं है। हमने जो 40 साल उनके लिए कुर्बानियां दी हैं वो सारी दुनिया जानती है और हम अभी भी चाहते हैं कि वो हमारे बहन भाई जो हैं वो किसी तरह आराम से वहाँ पे। हमारे साहब, वहाँ के अवाम भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि पाकिस्तान के जितने एहसानात हैं, ये ग्रोह जो अभी वहाँ पर मुसल्लत है वो ठीक है, वो जिस तरह से भी मुनहरिफ है या जो भी उसके अज़ाइम है, लेकिन अवाम वहाँ समझती है इस बात को कि पाकिस्तान ने उसके लिए क्या कुछ किया है। हाफिज साहब, हम जब अफगानिस्तान के हवाले से जब ये इस तरह के मामलात होते हैं, पाकिस्तान अपनी हक के दिफा में जो कार्रवाइयाँ करता है अपनी डिटेरेंस को कायम रखने के लिए, वो तो हमें समझ में आती है, लेकिन क्या कोई अपॉर्चुनिटी है कि जिसके तहत कोई विंडो बातचीत की भी ओपन हो सकती है या बातचीत हो रही है? देखिए, इसमें जिस तरह हमारी साहब ने बात की कि डिप्लोमेसी की सतह पर और पॉलिटिकल साइड पर दोनों तरीके से हमारी जो है राब्ते मौजूद हैं और पाकिस्तान की जानिब से उलमा के डेलीगेशंस भी गए हैं वहाँ पर। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दाखिला और मुख्तलिफ जो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स की सतह पर भी डेलीगेशन जाते रहे हैं और अभी भी हमारे राब्ते मौजूद हैं। किस तरह से शंघाई ताउन तंजीम जो है उसका एक सेगमेंट जो है ख़ित्ते में सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का ख़ात्मा है और उसमें उसके ज़रिए जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, SCO के रुकन ममालिक हैं, वो इस बात के पाबंद हैं कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए वो मिलजुल कर और मुश्तरका कोशिशें बरूए अमल लाएँ। और इस हवाले से अफ़गानिस्तान को ये मजबूर किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान से कहा जा रहा है कि अपने इलाके से दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म करें। लेकिन ये काम अगर डिप्लोमेसी से नहीं होता
پھر دوسرے آپشن موجود ہیں اور پاکستان وہ آپشن جو ہے بخوبی استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اگر یہ آپشن جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے اور صرف محض مکالمے تک بات رکھی جائے۔ مکالمہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، مکالمہ ان سے کیا جاتا ہے جو مکالمہ کرنے کے اہل بھی ہوں اور اس کو سمجھتے بھی ہوں، لیکن جو لوگ اپنے علاقے کے اپنے لوگوں کو حق کے رائے دہی نہ دینا چاہتے ہوں، اور جہاں جو رجیم ہی غیر قانونی ہو اور اللیگل ہو، وہ کیا مکالمہ کرے گی اور وہ کیا مکالمے کی اہمیت کو سمجھے گی؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مکالمے کے ساتھ ساتھ وہ آپریشنز بھی کر رہا ہے ان علاقوں میں جہاں سے دہشت گرد جو ہے پاکستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کی سرزمین کو نقصان پہنچاتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر اٹیک کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ حق ہمارا جو ہے وہ ہم بخوبی استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ایک ونڈو اوپن رہنی چاہیے بیک ڈور ڈپلومیسی کی؟ پاکستان تو ہمیشہ یہ اس بات کی خواہش رکھتا رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے باتیں جو ہے مسائل حل ہوں، لیکن ہم نے جو وہاں پر جو ریلیکٹنٹ ہے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ونڈو اوپن رہنی چاہیے تاکہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف اس نظریے سے بھی دیکھا جا سکے۔ دیکھیے ابھی ہمایوں خان کہہ رہے تھے نا کہ پورا سیٹ اپ موجود ہے، اور خاص طور پہ جو چائنا کے ذریعے جو بات چیت ہوئی تو وہ کسی وقت بھی بروئے کار آ سکتی ہے، اور وہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور پاکستان کو تو کبھی بات چیت سے کبھی انکار ہوا ہی نہیں۔ وہ ہر دفعہ ان سے بات چیت کر لیتے ہیں، وہ لڑ جھگڑ کے آتے ہیں، گڑبڑ کر کے آتے ہیں، پھر کچھ منت سماجت کے ذریعے، پھر دوستوں کے ذریعے آتے ہیں، پھر مذاکرات کے راؤنڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہ کوئی وعدہ نہیں کرتے اور اسی طرح سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے۔ ایک عدالتیں بعض اوقات اس قسم کے فیصلے دیتی ہیں کہ جو ادارے اپنے کارکنوں کو حق نہ دیتے ہوں تو انہوں نے جو ریونیو مختلف جگہوں سے لینے ہوتے ہیں تو وہ عدالت اپنے پاس جمع کر لیتی ہے، اور جمع کر لینے کے بعد اس کو کارکنوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ تو اس مرحلے پر یہ جو دنیا سے امداد مل رہی ہے افغانستان کو، اور وہ اسلحے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ٹیررزم کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ایڈ کے درست انتظام کے لیے کوئی میکنزم وضع کریں، اور ان دہشت گردوں کے ہاتھ پہ رقم نہ جائے اور چیزیں نہ جائیں۔ اس کے لیے آپ مقامی سطح پر اپنا انتظام بنائیں، این جی اوز کو بروئے کار لائیں، مقامی لوگوں کے ذریعے کام کریں، لیکن ان ٹیررسٹوں کو ویسے تو ان کو اب ہٹا دینا چاہیے، اب ان کی کوئی گنجائش بچی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اچھا شنیلا، میں لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھوں گی، اس کے بعد ہم نیکسٹ راؤنڈ پہ جائیں گے اپنی ڈسکشن کے۔ بلینز آف ڈالرز کے وہاں پر اکوپمنٹ وہاں پر موجود ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہاں پر ان کے جو ہیں وہ ویپنز موجود ہیں جو ان سے لینے ابھی باقی ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں کوئی لاہے عمل ہم دیکھیں گے کہ وہ ویپن جو ان کے پاس موجود ہیں جس کا یہ استعمال کر رہے ہیں، ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یقینی طور پہ یہ خطرہ ہے خطے کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے بھی، تو اس کو جو ہے واپس لیا جائے، یہ ایسا پاسبل ہوگا آنے والے وقت میں؟ ہو سکتا ہے یا اب مشکل ہے؟ نازیہ اب مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں وہ ویپن ان کے پاس پہنچ چکے ہوئے ہیں، ان میں سے کافی زیادہ وہ استعمال بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ جو یہ بڑی طاقتیں ہیں، جو یہ اقوام متحدہ کے اندر رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ اسلحہ موجود ہے، تو بہتر یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جاتی۔ پہلے تو وہاں پہ اسلحہ چھوڑا ہی کیوں گیا؟ جب وہاں سے آپ نکل رہے ہیں تو آپ کو تمام وہاں جو چیزیں تھیں اس کے اسلحے کے ساتھ نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں ابھی ہیں، آپریٹ کر رہی ہیں، اور وہ اسلحہ ان کے ہاتھوں میں پہنچ سکتا ہے اور وہ دنیا کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ ضروری یہی تھا کہ اس وقت کوئی حکمت عملی بنا کے اور وہاں سے اس کو کیا جاتا۔ اب ظاہر ہے وہ ممالک وہاں سے نکل چکے ہوئے، وہاں تک ابھی کوئی آگ پہنچی نہیں ہے، اس لیے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اور وہ اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کوئی حکمت عملی بنا لی جائے، کوئی طالبان رجیم کو پھر دوبارہ سے وہ طاقتیں جو ہیں انگیج کر لیں اور ان کو راضی کریں اس چیز کے اوپر کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کریں، آپ پراکسی مت بنیں، آپ رینڈر ٹیررسٹ مت بنیں، تو پھر شاید کوئی ایسی حکمت عملی بن جائے کہ وہ اسلحہ ان سے واپس لے لیا جائے اور وہ اسلحہ کہیں اور استعمال نہ ہو۔ لیکن اگر طالبان رجیم جو ہے وہ اپنی اس ہٹ درمی کے اوپر قائم رہے گی
اور یہ اس کو جو حوث لگی اسی کے اوپر رہے گی تو پھر مجھے وہ اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے نظر آئے گا اور وہ آگ جسے دوسرے ہو بھی گروہ رہا میں ہے۔ پہنچتی ہوئے نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک ناظرین، پروگرام کی دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے ہونے والے عام انتخابات کے 7 جولائی کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے جو امیدوار ہیں ان کو پارٹی ٹکٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ پورے آزاد جموں کشمیر سے 518 کاغذات نامزدگی موصول ہو چکے ہیں۔ امیدواروں کی ریکارڈ رجسٹریشن جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسری جانب آج اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی تذکرہ کر لیں کہ آئندہ مالی سال جو کشمیر کا بجٹ ہے 286 ارب روپے کا وہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ اور پھر بات اگر کریں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تو جو احتجاج کی سیاست انہوں نے پروان چڑھانے کی کوشش کی تھی، جو عوام کے جذبات کو اکسانے کی کوشش کی تھی، اس میں وہ ہمیں بری طرح سے ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ان کا مطمع نظر تھا کہ کسی طرح سے الیکشن کو جو آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں ان کو سبوتاژ کیا جائے، ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ انتخابات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں یا ملتوی ہو جائیں، تو وہ ہمیں اس میں بری طرح سے ناکام نظر آ رہے ہیں۔ حکومت وقت نے بارہا واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ جو بھی آزاد جموں کشمیر کے جائز مطالبات تھے وہ انہوں نے بڑے احسن انداز میں ان کو پورا کیا ہے، لیکن اگر کوئی جتھا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ مطالبات ہیں، ڈنڈوں کی سیاست پہ وہ یقین رکھتا ہے یا ہتھیاروں کی سیاست پہ یقین رکھتا ہے، تو ایسی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ حکومت بڑی سختی کے ساتھ جواب دے گی، اور نہ پہلے کبھی جھکی ہے نہ اب جھکا جائے گا، اور نہ ہی اس طرح کی کسی بھی جو مطالبات ہیں، جو ناجائز مطالبات ہیں، ان کو جو ہے وہ پروان چڑھنے دیا جائے گا، نہ ہی ان کو قبول کیا جائے گا۔ بہرحال اتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی کا موصول ہونا یہ عوام کی پرجوش ہونے کی بھی علامت ہے، اور اس چیز کی بھی غمازی کرتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پولیٹیکل جو ایٹماسفیئر ہے اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، جمہوری عمل کا جو ہے وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ پھر بھی ہمارے صاحب میں آپ کو لے کر جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر ابھی جو حالات وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں کبھی بھی ماضی میں اگر ہم جائیں تو کبھی بھی جو انتخابات ہیں نہ وہ ملتوی ہوئے ہیں نہ منسوخ ہوئے ہیں۔ کیپنگ ان ویو دا کرنٹ سچویشن اور دا پاسٹ، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، بڑا کلیئر میسج ہے کہ باوجود اس کے کہ جو کالعدم جو ایکشن کمیٹی تھی اس نے جس طرح کی ڈسرپشن کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، آج کی ڈیٹ میں جو نامینیشن پیپر ہوئے ہیں، یہ میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، یہ تقریباً 1265 کے قریب جو ہیں، اور یہ ہائیسٹ نمبر ہے۔ اگر آپ پچھلے الیکشن سے دیکھیں تو یہ جو 30% انکریز ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے ایک کلیئر میسج دیا ہے کہ وہ جو اپوزیشن کی یا جس طرح کی وہ سیاست وہاں پہ وہ کالعدم کمیٹی کرنا چاہ رہی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، وہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو یہ تو بڑا سگنیفیکنٹ اور پولیٹیکل میسج ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کا کمپیریزن کریں اپنے ساتھ والی جو اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی جو وہاں پہ حکومت ہے، جو کہ لیفٹنٹ گورنر وہاں پہ چلا رہا ہے، وہاں پہ شام الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے، وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس کو اجازت نہیں دی جاتی، وہاں کی تقریباً اگر آپ ان کی یوتھ کا میجورٹی دیکھیں تو ان کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا ہے۔ کانٹریری اس سائڈ پہ آپ کی جو 45 جو سیٹیں ہیں وہاں پہ 30% انکریز ہوئے پچھلے جو 2021 والے الیکشن سے، اس سے تو میرا خیال ہے یہ کمپیریزن جو کشمیر کی عوام، آزاد کشمیر کی عوام ہے، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ احتجاج کی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اپنا حق پارلیمنٹ کے اندر آ کے قانون سازی کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور واقعی مسائل ہیں، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ مسائل نہیں ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے دعوت بھی دی ہے نا، وزیر اعظم نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ آپ منتخب ہو کر آ جائیں اور عوام کے مسائل کو حل کریں، جو طریقہ کار ہے قانونی۔ سب سے پہلے دیکھیں جو یہ جو کالعدم تنظیم ہے ان کو اجازت دی گئی تھی، اور انہوں نے جو پچھلے سال اپنے 38 کے قریب جو مطالبے رکھے تھے ان سے 37 کے قریب مطالبے کمپلیٹ مانے جا چکے ہیں۔ ایک وہ مطالبہ تھا کہ جو ریفیوجیز والی سیٹ ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ آپ لیجسلیشن کریں، وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن سے نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کے کہ ان کو ہر قسم کی ایشورنس دی گئی، انہوں نے پھر بھی راستہ کیا اپنایا؟ کبھی وہ جو ہے ساتھ والوں کے ہمسایوں کے ذریعے جو ہے ہم نے ان کی ریکارڈنگ بھی سنی ہے کہ گفتگو کر کے جو پولیٹیکل پروسیس اس کو روکا جائے، کسی طرح وہاں پہ دہشت گردی کی جائے، کسی طرح لوگوں کو مارا جائے، پولیس کے اوپر انہوں نے کھلا فائرنگ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کمپیریزن بڑا کلیئر ہے کہ عوام نے ان کی جو سیاست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن کے ذریعے جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب، امیدواروں کی ریکارڈ رجسٹریشن دیکھنے میں آئی ہے، یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ 2021 کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جس طرح سے ابھی ہمارے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ سوچ نہیں رکھتے جو یہ جتھا رکھتا ہے، جس انداز میں یہ چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے، کشمیری عوام اس طرح سے آگے نہیں چلنا چاہتے۔ دیکھیں جو انتخابی عمل جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی
جو انتخابی مہم جو ہے ان کو بام عروج تک پہنچا رہی ہیں۔ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انگیج ہیں اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دینے میں اور انتخابی منشور پیش کرنے میں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ یہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت کے لیے کہ کشمیری عوام کا جو بیس کیمپ ہے اس کو مضبوط بنایا جائے، اور تاکہ کشمیر میں ایک حق خود ارادیت کی ایک راہ ہموار ہو سکے، اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو تیزی کے ساتھ حل کرنے کا کوئی میکینزم جو ہے آئینی طور پر تیار کیے جا سکے۔ دیکھیں کل عدم ایکشن کمیٹی کے جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ 37 مطالبات تسلیم ہو چکے تھے، جی ایک مطالبہ کہ 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں، وہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کام کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے پرائم منسٹر بھی آرڈر ایشو کر دیتے تب بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو مکمل نہیں کر لیتی۔ اب اس معاملے پر جو تضاد پیدا ہوا، جو کانٹرڈکشنز پیدا ہوئیں، اور جس طرح سے وہاں پر ایکشن کمیٹی نے کام کیا، لوگوں کو اکسایا اور لوگوں کو سیکورٹی فورسز کے سامنے اور پولیس کے سامنے کھڑا کر دیا، یہ کام جو ہے یہ پاکستان کے لیے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ کشمیری عوام نے اسے مسترد کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ انتخابی عمل میں اس وقت بھرپور شمولیت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ درست ہے کہ انتخابی سرگرمیاں جو ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، ایکشن کمیٹی جو ہے وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے، ایکشن کمیٹی کی سرگرمیاں جو ہیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اور کشمیری عوام جو ہے بہت باشعور لوگ ہیں، اور کشمیری عوام سیاسی طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی بہت پختہ کار لوگ ہیں، اور یقیناً وہ کسی ایسے جھانسے میں نہیں آ رہے کہ جس کے ذریعے انہیں ورگلایا جا سکے۔ اور اب چونکہ انتخابی مہم جو ہے تقریباً مکمل ہونے والی ہے، 3 ہفتے کے بعد جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں، اب لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ انتخابی مہم کو اس طریقے سے مکمل کیا جائے کہ یہاں منتخب نمائندے جو ہیں وہ آئیں اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں اقدامات بروئے عمل لائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، 27 جولائی الیکشن جو ہے جو قریب آ رہا ہے، کہ آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اس طرح ہمیں یہ کلعدم عوامی ایکشن دم توڑتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ ہم ان کے اپنے لوگوں کے اندر انتشار دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ ان کی جو باتیں ہیں اس سے وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آئے روز اعترافی بیان سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ معذرت بھی کرتے ہیں اور عوام کو یہ شعور بھی دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا حصہ نہ بنے۔ دوسری جانب اگر ہم عوام کا رد عمل دیکھیں، عوام کا رجحان دیکھیں، تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آنے والی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو پارلیمان جو جگہ بنائی گئی ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یہ وہاں پر الیکٹ ہو کر جائیں اور پھر ہماری بات کریں، جو ایک جمہوری طریقہ بھی ہے۔ تو یہ ڈیفرنس بڑا واضح ہے۔ دیکھیے یہ تو جو کشمیر کے عوام ہے، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ان کا ایک ہی سیاسی نظریہ ہے، وہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہ کیسے بنے گا؟ ایک کانسٹیٹیوشنل عمل کے ذریعے، پلیبسٹ کے ذریعے، استصواب رائے کے ذریعے۔ اس چیز کو یہ انڈو کرنے کی سازش تھی، اور اس کے پیچھے بھی آپ کو انڈیا تو ہے ہی ہے، اس کے پیچھے آپ کو افغانستان بھی دکھائی دیتا ہے۔ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ایک ملیٹنٹ جس کا نسلی طور پہ تعلق اس خطے سے ہے، اس کی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے اس زمانے میں، جس میں اس نے یہ کہا ان لوگوں کو مخاطب کر کے، آزاد کشمیر کے عوام کو اور ایکشن کمیٹی وغیرہ کو، شاید عثمان نام ہے اس کا، اس نے یہ کہا کہ آپ کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے کر ڈالیں، الیکشن مت ہونے دیں۔ یہ اس کی یعنی پنچ لائن تھی اس کی گفتگو کی، یہ وائرل بھی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ انتخابی عمل کے ذریعے آزاد کشمیر کے عوام نے ہمیشہ پرامن طریقے سے اپنی قیادت کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور جب اسمبلی حلف اٹھاتی ہے، جب حکومت اقتدار سنبھالتی ہے حلف لینے کے بعد، تو ایک دفعہ پھر وہ عزم جو ہے اس کو دہراتی ہے، حلف کو دہراتی ہے کہ دراصل ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم اپنی قسمت کو جا کے جوڑ دینا ہے۔ اس چیز کو روکنے کی کوشش تھی۔ آزاد کشمیر کے عوام کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ جو مٹھی بھر عناصر تھے، یہ جو بیرون ملک سے لوگ یہ کام کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے۔ تو ایک اس کا پہلو یہ تھا۔ دوسرا پہلو، پاکستان کے 2 پولیٹیکل ایلیمنٹ، ایک پی ٹی ایم اور ایک پی ٹی آئی،
ان لوگوں نے اس موقع کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کوشش کی کہ اس معاملے کو اتنا بگاڑ دیا جائے اور اتنا ناقابل حل بنا دیا جائے، اس کے نتیجے میں شاید ہمارے لیے کوئی گنجائش نکل سکے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ آزاد کشمیر کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں اور آزاد کشمیر کو دراصل مقبوضہ کشمیر کے پیرلل بنانے کی ایک سازش ہے۔ تو یہ آزاد کشمیر کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہوں، وہ یہ ہونے نہیں دیں گے۔ اور اس موقع پر کچھ نالائق لوگوں نے، بیوقوف لوگوں نے کشمیر کے لوگوں کے بارے میں نامناسب بات کی، ان کو بھی اس پہ معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ موقع اس چیز کو آگ پہ پانی ڈالنے کا ہے، بالکل آپ نہ کہ آپ اس کو اور خراب کر دیں۔ ٹھیک ہے شنیلا، مجھے سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے گا، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے صاحب نے بھی کہا مقبوضہ کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے جو نام نہاد وہاں پر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں 1980 سے لے کر 2026 تک جو ہونے جا رہے ہیں، ابھی تک کوئی تعطل یا التوا کبھی بھی نہیں آیا الیکشن میں جو آزاد کشمیر کا ہے۔ ان دا مین وائل ڈفرینٹ ایراز کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایمرجنس بھی ہوئی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، پی ٹی آئی بھی آئی، تو یہ بھی ایک جمہوری تسلسل جو وہاں پر مسلسل رہا ہے اس کی بھی غمازی کرتا ہے۔ تو یقینی طور پہ اس تسلسل کو روکنا ان جیسی جماعتوں کی بس کی بات نہیں ہے، تاریخ ہے یہ تو۔ بالکل، دیکھیں وہاں کے لوگ جو ہیں جمہوری ہیں، وہاں کے لوگ اپنی حکومت خود الیکٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ جس طرح ہم مقبوضہ کشمیر میں نظر آتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، مخصوص لوگوں کو اجازت ملتی ہے، اس کے علاوہ جو بندوقیں ہیں ان کے سایوں کے نیچے جا کے لوگ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں یا اس الیکشن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، لوگ بڑے جوش و خروش سے جاتے ہیں، جا کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں جو وہاں پہ پوری سیاسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے لیڈران وہاں پہ جو ہیں وہ جا کے اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو وہاں پہ ایک نام نہاد ایکشن کمیٹی جو بنی تھی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس کا کام یہی تھا کہ جو یہ ایک تسلسل چل رہا ہے اس کے اندر کوئی تعطل لے کے آیا جائے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں کبھی الیکشن نہیں رکتے، اپنے ٹائم کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیلے نہیں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی عبوری حکومت نہیں آتی ہے، جو حکومت میں ہوتے ہیں وہی الیکشن جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں جیسے اناؤنس کر دیے گئے ہیں کہ جولائی میں ہونے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاسی پارٹیز نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹس بھی الاٹ کرنے شروع کر دیے۔ مسلم لیگ نواز نے بھی دے دیے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی دے دیے ہیں، اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو جلسے ہیں ان کا سکیجول جو ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہ جا کے وہاں پہ جلسے کریں گے، بلاول بھٹو جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ جلسے کریں گے، دوسری پارٹیز کے لیڈران جو وہاں جا کے جلسے کریں گے۔ اور جو ایک علاقہ ہے جہاں پہ وہ ایکشن کمیٹی والے ہیں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو ورگلا کے، کچھ سارا دن کوئی ہوتا نہیں دھرنے میں، رات کو وہ کچھ لوگ چند اس کے اندر آ جاتے ہیں، باقی ہر جگہ کے اوپر الیکشن کی ایکٹیویٹی جو وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا یہی ڈیفرنس ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے ایک اور سوال کا بھی جواب دیجیے گا، اگر یہ اتنے ہی عوام کے خیر خواہ ہیں تو یہ جمہوری عمل کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، یہ غیر آئینی ڈیمانڈ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جو 38 ڈیمانڈز ان کی پہلے تھی، اس میں سے 37 مان لی گئی ہوئی ہیں۔ اب جو 2 ڈیمانڈز کی وہ ذکر کریں کہ مہاجرین کی سیٹ ختم کر دے، کیوں کر دے بھی؟ ہمارے جموں کشمیر کے کیس ہے، جموں کشمیر سے آئے ہوئے وہ مہاجرین، ان کا حق بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر سے ہونے والا کام نہیں ہے، یہ آئینی ہے، اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ کو تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں، جا کے عوام پہ اس ایک نقطے کے اوپر آپ الیکشن لڑ لیں، اگر عوام آپ کے ساتھ ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا۔ ون لائنر، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ واقعی ہی آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پھر اپنی جمہوری عمل کے تحت ان کو وہاں جا کے بیٹھنا چاہیے، جس طرح سے مسائل حل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اسی کو اپنانا چاہیے، لیکن یقینی طور پہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں جس کی وجہ سے یہ آنے سے گریزاں ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں ریپرزینٹ کرتے، اور یہ دیکھیں اکنامک ڈیمانڈ سے شروع ہوئے تھے، تب تک تو ان کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اس لیے کچھ وقت کے جو ہے لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ ساتھ دیا، لیکن جب انہوں نے ان ڈیمانڈز کو غلط طریقے کی طرف لے کے گئے اور جو ایک جمہوری پروسیس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، سپریم کورٹ اے جے کے کی اس کا فیصلہ ہے 5 جون کا، جس میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ یہ جس طرح ابھی شنیلا کہہ رہی تھی یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن نہیں ہو سکتا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے یہ چیز ہوگی، تو ان کو مان لینا چاہیے۔ اچھا ان کو پہلے آفر بھی دی گئی تھی کہ آپ اپنے آپ کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں تو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پر رجسٹر کریں اور الیکشن میں آئیں اور پھر یہی چیز کریں۔ وہ انہوں نے کیا نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے دھرنے دینے، ہم نے راستے روکنے، ہم نے جو ہے نا پروٹیسٹ کرنے ہیں، تو انہوں نے
ایک غلط جو ہے پروسیجر اپنایا، اور وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اب وہ ایسے عناصر کے ہاتھوں میں کھیلنے شروع ہو گئے جو وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کی طرف یا وہاں پہ ایسے مسائل کھڑے کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کے جمہوری عمل کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، شنیلا آپ کا بہت شکریہ، ہمارے صاحب آپ کا بہت آگاہ کیا۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ ناظر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔ درست، ہر وقت، بار وقت۔